मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। दफ़ातन ही मुझे मूंगा का ख्याल आया और मैंने उसे आवाज़ दी। देखूं तो सही, बदबख्त जो कुछ कह गया है वो करेगा भी, या मुझे चौड़े में मरवा कर चला गया है। मैंने उसे आवाज़ दी, मूंगा। फौरन ही मुझे अपने अकब से आवाज़ सुनाई दी, महाराज। तब तो तू यहीं मौजूद है? नहीं महाराज, अभी पहुंचा हूँ। कहाँ था? बार बार क्यों पूछते हो? कह चुका हूँ मेरा भी एक परिवार है। और सुनो, बहुत से काम भी होते हैं मुझे। अब मेरे सुपुर्द कई काम किए गए हैं, वो भी तो पूरे करने हैं। इसलिए अगर कभी देर हो जाए तो बुरा मत मानना। और एक बात और कहें, अगर कोई ख़ास बात हो तो मुझे आवाज़ देना। ये बार बार आवाज़ देना ना मेरे हक में अच्छा होगा ना तुम्हारे हक में। अरे तू तो अभी से ही बदल गया। नहीं महाराज, मैं नहीं बदला, बैर हूँ आपका, लेकिन अधूरा। मेरी गर्दन भी अगर पूरी हो जाती तो फिर मुझे आपके हर हुक्म की तामील करना होती। अब भी करूँगा, मगर हर वक्त नहीं। और अगर मैं किसी मुसीबत में फंस गया तो? अरे तो क्यों फंसोगे मुसीबत में? खुद भी अपनी खोपड़ी से काम लो। नाक में दम कर दिया मेरा तो। अरे अरे मूंगा, नाराज क्यों होता है? नाराज नहीं हो सकता महाराज, पर संसार में हम वैरों के भी बहुत से काम होते हैं। तुम्हें कोई ज़रूरी काम हो बेशक बुला लो, या फिर हमारा मन चाहे तो हम तुम्हारे पास पहुंच जाएं। हर वक्त मूंगा मूंगा की रट मत लगाए रखना। ठीक है भाई, ये जो सब कुछ नज़र आ रहा है, क्या तूने किया है? नहीं, तुम्हारे चाचा ने किया है। अरे हमने नहीं किया तो और किसने किया है? और भी बहुत कुछ करते रहेंगे। पर आखिरी बार कह रहे हैं, अपनी खोपड़ी भी इस्तेमाल करो। हमारी ही जान को मत रोते रहा करो। ठीक है भाई, ठीक है, अब क्या कहें तुझसे, जा आराम कर। मैंने कहा और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सामने से एक परछाई सी हट गई हो। अब शायद मेरी आंखें मूंगा को नादीदा हालत में देखने के काबिल हो गई थी। बहरहाल ज़िंदगी के ये वाक़यात आगे चलकर ना जाने क्या शक्ल इख्तियार करने वाले थे। इंसान को अपने मुस्तकबिल का कोई पता नहीं होता, ना जाने क्या हो। वक्त मेरा उस्ताद था और मुझे सब कुछ सिखा रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटे से गांव का एक मामूली सा लड़का, जिसके मुस्तकबिल के बारे में मजाक के तौर पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता हो, उस वक्त इस कैफियत में है कि 5 स्टार होटल में उसका क़याम है और उसके पास दर्जन भर शानदार सूट मौजूद हैं और उसकी जेब में अच्छी खासी रकम भरी है। बहरहाल दिल तो चाहता था कि हर एहसास से बेनियाज हो जाऊं, लेकिन यह भी मुमकिन नहीं था। अगर कोई एहसासात को पसे पुश्त डाल देता है तो इसका मतलब है वो इंसानी सिफात ही से महरूम हो गया हो। इंसानी फितरत में तशवीश, शक, मोहब्बत, फ़रेब और ना जाने कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। कोई भी उनसे अलग नहीं है, और जो कोई ये कहे तो वो झूठ बोलता है। फिर मैंने अपना दिल काफ़ी मजबूत कर लिया। अब ये तो मुमकिन नहीं था कि इन्हीं वसवसों से खौफजदा होकर होटल के इस कमरे में ही घुसा रहूं, और फिर यह भी इतना आसान काम नहीं था। जाहिर है इस होटल के अखराजात बहुत ज़्यादा होंगे। इस एहसास के साथ ही एक बार फिर बदन में झुरझुरी आ गई। वो कमबख्त मूंगा मुझे यहाँ पहुँचा तो गया है, लेकिन जो रकम मेरी जेब में है उसके खात्मे के बाद क्या होगा? कहीं इस होटल में मेरी बेइज्जती ही ना हो जाए। उसकी बात मानूं या अपने दिल की और अकल की, लेकिन बाहर तो अभी इतने पैसे बेशक थे कि चंद रोज़ यहाँ भी गुजार सकता था। ये पैसे ख़त्म हो गए और मूंगा सिर्फ एक कहानी निकला, तो बाद में जो होगा देखा जाएगा। वैसे उसके ये अल्फाज मेरे लिए ताज्जुब खेज थे। पहले तो उसने बड़ी नरमी से बात की थी, अब नखरे दिखा रहा था, ना जाने क्यों। फिर दिन गुजर गया, शाम भी हो गई। कमरे में बैठे बैठे तबीयत उकता गई थी। हालांकि टेलीविज़न था, डिश लगी हुई थी, टेलीफोन था, तमाम चीज़ें थी, लेकिन मेरा किसी से राब्ता नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जिसे टेलीफोन पर मुखातिब कर सकूं। टेलीविज़न वगैरह भी शायद मुझे खोलना नहीं आता था। अपने आप को इस माहौल के मुताबिक इतनी आसानी से तो नहीं ढाल सकता था। वक्त तो लगता ही है। फिर शाम को बिल्कुल ही माहौल से तंग आकर मैं बाहर निकलने का फ़ैसला कर चुका था। एक लिबास निकाला और कुछ ना सही, जब तक ये सब कुछ मौजूद रहे इससे ही थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए। एक इंतहाई खूबसूरत गहरे नीले रंग का एक सूट निकाल कर पहनना शुरू कर दिया। शेव वगैरह भी बना लिया था, बाल भी संवार लिए थे। जूते पहनकर अपने कमरे से बाहर निकल आया। आईने में अपना जायज़ा लेकर बाहर निकला था, और ना जाने क्यों ये महसूस हो रहा था जैसे माजी से सारे रिश्ते मेरे टूट चुके हों। एक बिल्कुल ही नई शख्सियत को मैंने आईने में देखा था। बहरहाल मैं चलता हुआ लिफ्ट तक पहुंचा, और लिफ्ट मुझे होटल के फर्स्ट फ्लोर पर ले गई, जहां रिक्रिएशन हॉल था। अच्छी खासी रात हो गई थी। रिक्रिएशन हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था। एक जानिब बड़ा सा स्टैंड बना हुआ था जिस पर आर्केस्ट्रा मध्यम धुनें छेड़े हुए था। वेटर ट्रालियां घुमाते फिर रहे थे और मेज़ों पर बेहतरीन लोग नजर आ रहे थे, शानदार सूटों में मलबूस।
زیادہ تر افراد کے ساتھ خواتین تھیں، ایک سے ایک حسین، ان کے ساتھی بھی ایسے ہی تھے۔ میں اپنے آپ کو بہت کم تر محسوس کرنے لگا۔ جب کوئی نگاہ مجھ پر اٹھتی تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ لوگ مجھے دیکھ کر اب مسکرا دیں گے، لیکن کسی نے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ لائی، بلکہ اگر میری غلط فہمی نہیں تھی تو کچھ آنکھوں میں نے اپنے لیے پسندیدگی کے جذبات دیکھے تھے، اور یہ آنکھیں خود بھی بے حد حسین تھی۔ ایک ویٹر میرے پاس پہنچ گیا اور اس نے میری میز کی طرف رہنمائی کر دی۔ میں اس گوشے میں جا کر بیٹھ گیا اور ویٹر نے جھک کر کہا، آپ کے لیے کیا لاؤں سر؟ کوئی ٹھنڈا مشروب، میں نے سنبھل کر جواب دیا۔ ویٹر گردن خم کر کے چلا گیا اور میں طائرانہ نگاہ سے حال کے تمام لوگوں کو دیکھنے لگا۔ تمام کے تمام چہرے اجنبی، ہر شخص بیگانہ۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں بھری کائنات میں تنہا ہوں، ان میں سے کوئی بھی میرا شناسہ نہیں ہے، اور شاید تنہائی کی زندگی ہی میری زندگی کا آخری لمحہ بن جائے۔ ویٹر نے بڑی نفاست سے مشروب کا ایک جگ اور گلاس میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کے ساتھ اس نے کچھ اور لوازمات بھی سجا دیے تھے۔ پھر اس نے جھک کر پوچھا، ڈنر یہیں لیں گے سر یا اپنے روم میں؟ اپنے روم میں نہیں، میرا مطلب ہے یہیں ہال میں۔ ٹائم؟ ویٹر نے اپنی لفٹ بک نکال کر کہا، 9:30 بجے، میں نے جواب دیا، اور ویٹر گردن خم کر کے چلا گیا۔ میں آرکسٹرا کی دھنیں سننے لگا۔ زندگی کس قدر خوبصورت ہے، نہ جانے یہ لوگ کون ہیں جنہیں یہ سب کچھ حاصل ہے۔ مجھے اپنی بستی یاد تھی، اس کے بعد کی دنیا یاد تھی، فیض خان کا گھر یاد تھا، ریاض خان یاد تھا، اور اس کے بعد بہت سی یادیں میری زندگی سے چپکی ہوئی تھیں۔ وہ سب ایسے نہیں تھے، میں نے ان میں سے کسی کو اس عالی شان ہوٹل جیسے کسی ہوٹل میں جاتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شاید یہ شہری دنیا ہے، مجھے اس دنیا سے روشناس ہونا پڑے گا، کوئی طریقہ کار دریافت کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ لیکن کیسے؟ کیا کروں؟ دل تو یہ چاہتا تھا کہ ان سب لوگوں میں ضم ہو جاؤں، ایسی کوئی حسین صورت میری ساتھی ہو، میں اس کے ساتھ میز پر بیٹھا ہوا ہوں اور زندگی اس سبک روی سے قدم آگے بڑھا رہی ہو، وقت گزرتا رہے۔ 9:30 بجے ویٹر مینیو لے کر میرے پاس آ گیا اور اس نے ادب سے مینیو کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات تھی، تھوڑی بہت انگریزی کے الفاظ پڑھ تو لیا کرتا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کی اصلیت کیا ہے، لیکن حالات کو سنبھالنا جانتا تھا۔ میں نے مسکراتی نگاہ سے ویٹر کو دیکھا اور کہا، ویٹر، آج اپنی مرضی سے کچھ کھلا دو، جو کچھ لاؤ گے کھا لوں گا۔ ویٹر میری بے تکلفی پر خود بھی ذرا بے تکلف ہوا اور کہنے لگا، سر کون سے ملک کا کھانا پسند کریں گے؟ بھائی، جس ملک میں رہ رہا ہوں۔ جی سر، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ویسے ہمارے ہاں ہر ملک کی ڈشز ملتی ہیں، آپ صرف حکم کر کے دیکھیں۔ وہ حکم بعد میں کریں گے، فی الحال تم اپنے ملک کی بہار دکھاؤ۔ جی سر۔ ویٹر گردن خم کر کے چلا گیا اور میں نے اس مشکل سے نجات پا لی۔ کھانا آ گیا، اور کیا ہی کھانا تھا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ کاش یہ زندگی مجھ پر مستقل چسپاں رکھی جائے۔ کھانے کی لذت نے بہت کچھ فراموش کر دیا تھا۔ میزوں پر اب کھانے سرو ہونے لگے تھے کیونکہ یہی ڈنر ٹائم ہوتا ہے۔ تھوڑے فاصلے پر ایک بڑے سے ہال میں شاید کوئی پارٹی ہو رہی تھی، اس میں بڑی لمبی سی میز بچھی ہوئی تھی اور لوگ آ کر ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ پھر میں نے ہال کے دروازے سے ایک دراز قامت شخص کو ایک خوبصورت عورت کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ عورت بھی اس کی قامت کے برابر تھی، ساڑی میں ملبوس، چہرہ کافی جاذب نگاہ تھا، لیکن چند قدم آگے بڑھنے کے بعد اس شخص کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ ایسے چونکا جیسے اسے کوئی الیکٹرک شاک لگا ہو۔ میں نے اس کی کیفیت کو بخوبی محسوس کیا تھا اور میرا دم نکل گیا تھا۔ پتہ نہیں کون شخص ہے اور مجھے دیکھ کر اس طرح چونکا کیوں ہے۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی تصور آیا، کہیں وہ خفیہ پولیس کا آدمی نہ ہو۔ پارٹی کے بارے میں بھی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس شخص نے چند لمحے اس کیفیت کا مظاہرہ کرنے کے بعد ساتھی عورت کو میری جانب متوجہ کیا۔ عورت نے بھی مجھے دیکھا اور پھر اس کی کیفیت بھی مرد سے مختلف نہیں تھی۔ ہو گئی گڑبڑ، میں نے دل ہی دل میں سوچا اور پہلو بدلنے لگا۔ اب کیا کروں؟ ایسا کیا طریقہ کار ہو جس سے میں یہاں سے فرار ہو جاؤں؟ سب کچھ یہی موجود تھا، نہ ہونا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اور پھر وہی کیا ہونا ہے، کیا ہوگا۔ دل نے اندر سے کہا، اب صرف حالات کا انتظار کرنا زیادہ بہتر ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، بلا وجہ خود سے مر مر کر جینے سے کیا فائدہ۔ چنانچہ میں بے حس ہو گیا، لیکن میری نگاہیں ان کا جائزہ لے رہی تھیں۔ مرد نے عورت سے کچھ کہا، عورت نے گردن ہلا دی، اور پھر عورت تو پورشن کی جانب چل پڑی جہاں پارٹی ہو رہی تھی۔ مرد دروازے سے باہر نکل گیا اور میں صبر سکون کے ساتھ انتظار کرنے لگا کہ اب پولیس کا ایک دستہ آئے گا، مجھ پر رائفلیں تن لے گا، اور اس کے بعد جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ پھر مجھ پر مقدمہ چلے گا، عدالت میں میں فلمی ہیرو کی طرح کٹہرے میں کھڑا ہوں گا، جج صاحب فیصلہ سنائیں گے کہ
نادر شاہ کو 2 افراد کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ پھر پولیس میرے گرد گھیرے ڈال دے گی اور مجھے کشاں کشاں پھانسی کے پھندے تک لے جایا جائے گا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے سامنے رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں اسے خالی کر گیا۔ کیا حماقت ہے! تصورات کو اس حد تک ڈھیل نہیں دینی چاہیے کہ زندگی ہی عذاب بن کر رہ جائے۔ پتہ نہیں کیا قصہ ہے، بہرطور وہ شخص واپس نہیں آیا اور میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ ادھر میں عورت کو دیکھ رہا تھا جو شیشے کے پارٹیشن کی دوسری جانب سے نظر آ رہی تھی۔ اس نے اس طرح کی سیٹ حاصل کی تھی کہ وہ وہاں سے مجھ پر نگاہ رکھ سکے۔ پارٹی میں نہ جانے کیا کیا ہو رہا تھا، لیکن میں نے اس عورت کو اپنی جانب ہی متوجہ پایا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کہیں فرار ہو جاؤں۔ ابھی تو کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد کچھ ہو جائے گا۔ یہ خیال میرے دل میں جڑ پکڑتا چلا گیا اور میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے محسوس کیا کہ عورت بھی ساتھیوں سے معذرت کر کے اٹھ گئی ہے۔ میں ہوٹل سے باہر نکل آیا اور انتظار کرنے لگا کہ عورت باہر آئے، لیکن اگر وہ آ بھی جاتی تو میں اس کا کیا بگاڑ لیتا۔ بہت دیر تک میں ہوٹل کے لان میں ٹہلتا رہا، پھر جھنجھلا کر واپس پلٹا اور لفٹ سے اوپر آ کر اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے لباس تبدیل کیا اور اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر ان لوگوں نے مجھے ٹریس کر لیا ہے تو پھر کوئی بھی بچا نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں۔ نہ جانے کیا کیا خیالات دل میں آتے رہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مجھے واپس آئے گزر گیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور میں چونک پڑا۔ ویٹر بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور بھی۔ بہرحال میں نے دروازہ کھولا، جسے کہ میں نے اندر سے بند کر دیا تھا۔ میرے سامنے ایک عمر رسیدہ شخص کھڑا ہوا تھا، دراز قامت تھا، کن پٹیوں سے بال سفید تھے، چہرے سے اچھی پروکار شخصیت کا مالک نظر آتا تھا۔ کمرے میں اندر روشنی ہو رہی تھی، اس لیے اس نے مجھے بھی دیکھا اور نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر غم کے آثار پھیل گئے۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے کہا۔ کون ہیں آپ؟ اندر آنے دو گے مجھے؟ اس شخص نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تشریف لائیے، میں نے کہا، اور وہ آہستہ قدموں سے اندر آ گیا، لیکن اس کے پیچھے اسی کی عمر کی ایک عورت اور 2 افراد اور اندر داخل ہوئے تھے، جن میں ایک جوان آدمی اور دوسری جوان عورت تھی۔ چاروں کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں ہکا بکا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو جوان عورت نے دروازہ بند کر دیا، پھر میری جانب دیکھ کر بولی، کیا ہم لوگ اتنے ہی بڑے مجرم ہیں سہیل؟ جی، میں نے حیرت سے کہا۔ بیٹھنے کو بھی نہیں کہو گے ہمیں؟ آپ لوگ تشریف رکھیے، لیکن آپ کی آمد کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بیٹھ سکتے ہیں نا؟ جی جی، تشریف رکھیے۔ بیٹھیے ڈیڈی، آپ پلیز بیٹھ جائیے۔ عورت کچھ زیادہ ہی باعمل نظر آ رہی تھی، جبکہ معمر عورت کے چہرے پر غم آلودہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، اور یہی کیفیت اس نوجوان کی تھی جو جوان عورت کے ساتھ آیا تھا۔ وہ لوگ بیٹھ گئے، میں نے اپنے بستر پر ہی بیٹھنا مناسب سمجھا تھا۔ ان لوگوں کی آمد کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ عورت نے کہا، سہیل، کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ تم ہم سب کو معاف کر دو؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اس عمل سے ہم لوگوں کی زندگی کو کیا گھن لگ گیا ہے۔ ڈیڈی کی صورت دیکھ رہے ہو، کس قدر خوش مزاج آدمی تھے، لیکن تمہارے جانے کے بعد ڈیڈی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تک نہیں آئی۔ اور ممی، کاش تم ایک ماں کے اندر جھانک سکتے۔ سہیل، انسان کو اس قدر شدت پسند نہیں ہونا چاہیے۔ تم محسوس نہیں کر سکتے کہ تمہارے اس قدم نے ہم لوگوں کو کس طرح سولی پر لٹکا دیا ہے۔ لوگوں سے بہانے کرتے پھر رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن تم نے یہ سب کچھ نہ سوچا۔ تم نے سہیل، تم نے جو قدم اٹھایا اور جس طرح بھی اٹھایا، کاش اس طرح تم قدم نہ اٹھاتے۔ میں اب بھی ان کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ تو بولنا ضروری تھا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، میرا خیال ہے میرے بارے میں آپ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میرا نام سہیل نہیں، نادر ہے۔ عورت نے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے پاس پلنگ پر آ بیٹھی۔ اس نے کہا، میں تمہاری بھابھی ہوں، میں نے زندگی کا طویل وقت یہاں گزارا ہے۔ سہیل، شاید میرے یہ الفاظ تمہیں مصنوعی محسوس ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میرا کوئی چھوٹا بھائی نہیں تھا۔ اعظم کے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے میں نے تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھا۔ شاید تم اس بات سے انکار نہ کر سکو، تم نے بارہا اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میں سہیل نہیں نادر ہوں، تو کیا آپ لوگ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گے؟ اگر تم یہ کہو کہ سورج اب مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے لگا ہے، تو کیا اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر خدا کے واسطے آپ یقین کر لیجئے۔ میں نے لجاجت آمیز لہجے میں کہا اور عورت مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگی، پھر بولی، دیکھو سہیل،
انسان بے شک اپنی ذات میں جیتا ہے، اور کسی سے یہ کہنا کہ تم اپنے لیے نہیں کسی دوسرے کے لیے جیو عجیب سا لگتا ہے، بہت عجیب لگتا ہے۔ لیکن سہیل، گھر کی عزت دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہوتی ہے۔ تم کچھ بھی کہو، کچھ بھی کہتے رہو، میں تو تم سے یہی کہوں گی کہ دیکھو، والدین اولاد کو پرورش کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کرتے ہیں۔ کیا ایک چھوٹی سی قربانی دے کر انسان اپنے گھر کی عزت نہیں بچا سکتا؟ میں یہ نہیں کہتی کہ تم وہ کرو جو باقی تمام افراد کہہ رہے ہیں، لیکن کم از کم تھوڑا سا تعاون تو کرو۔ دیکھو، ہم سب تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، ہمارے سامنے ہمارا تاریک مستقبل ہے سہیل۔ اس مستقبل کے لیے ہمیں تمہاری مدد درکار ہے، ہمیں مایوس نہ کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ سہیل، خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ عورت کی آواز رند گئی تھی، اور میں نے تھک کر آنکھیں بند کر لیں اور پیشانی مسلنے لگا۔ کیا کرنا چاہیے مجھے، کیا کرنا چاہیے؟ پھر دل میں یہ خیال آیا کہ کم از کم دیکھوں تو صحیح، معلوم تو کروں ان سے کہ ان کی مشکل کیا ہے۔ کچھ لمحے سوچتے رہنے کے بعد میں نے کہا، گویا آپ لوگوں کو یہ یقین ہے کہ میں سہیل ہوں، اگر تم ہماری کچھ عزت کرو تو۔ ان خاتون نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ اس بات پر بضد ہیں کہ میں ہی سہیل ہوں تو آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیجئے، اگر کبھی اس بات کا انکشاف ہو جائے کہ سہیل کوئی اور ہے تو آپ مجھے مجرم قرار نہیں دیں گی۔ میں آپ کی حیثیت، آپ کی شخصیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ آپ مجھے جس انداز میں مجبور کر رہی ہیں، اس کی وجہ سے میں خاموش ہوا جاتا ہوں۔ نوجوان عورت آہستہ سے ہنس پڑی۔ اگر کوئی تمہیں مجھ سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کرے تو میرے سامنے آئے۔ یعنی آپ پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ میں ہی سہیل ہوں؟ سہیل، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ باز آ جاؤ۔ ویسے تو مجھ سے بڑی محبتوں کا دعویٰ کرتے تھے کہ بھابھی میں تمہارے بیٹے کی جگہ ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، اور اب مجھے بھی اسی لکڑی سے ہانک رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اب مجھے حکم دیجئے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ گھر چلو۔ حاضر ہوں۔ کیا واقعی؟ عرض تو کر رہا ہوں کہ حاضر ہوں، اب کچھ نہیں کہوں گا۔ یہاں میرا اچھا خاصا سامان موجود ہے، کسی چیز کی تم فکر ہی مت کرو۔ وقاص نے تمہیں یہاں دیکھا تھا، وہ یہاں ایک پارٹی میں شریک ہونے آیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد اس نے پارٹی چھوڑ دی اور ہمیں اطلاع دی۔ یہ وقاص صاحب کون ہیں؟ مینیجر کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، تو پھر میں چلوں؟ ہاں بالکل، اور میرا سامان؟ کہا نا، وقاص سب کچھ لے آئے گا۔ جیسی اللہ کی مرضی، میں نے شانے ہلاتے ہوئے کہا، اور عورت خوش ہو گئی۔ میں چونک کر بولا، ویسے میں آپ کو کیا کہوں؟ باز نہیں آؤ گے اپنی حرکتوں سے؟ پلیز ایک کام کریں، جو کچھ میں پوچھ رہا ہوں بتا دیں۔ کیا کہوں میں آپ کو؟ بھابھی نہیں کہتے تھے مجھے؟ ہاں ہاں بھابھی، نام کیا ہے آپ کا؟ چلو گھر چل کر بتاؤں گی اچھی طرح سے، محترمہ نے ناز بھرے انداز میں کہا، اور میں گھر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دلچسپ صورتحال تھی۔ میں نے تو ان لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن یہ زبردست دھوکہ کھانے کے موڈ میں تھے، تو اب بھلا میں کیا کرتا؟ سارا سامان وغیرہ وہیں چھوڑ دیا گیا۔ وہ صاحب جن کا نام وقاص لیا گیا تھا، یہ ساری کاروائی ان کے ذریعے ہونے والی تھی۔ نیچے ایک بہت قیمتی کار کھڑی ہوئی تھی، ہم لوگ اس میں بیٹھ گئے۔ معمر خاتون اور معمر شخص بھی ہمراہ تھے۔ کار سٹارٹ ہو کر چل پڑی، اور اس کے بعد ایک انتہائی خوبصورت عمارت میں داخل ہوئی۔ میں زندگی کے اس نئے موڑ پر دلچسپی سے غور کر رہا تھا۔ کیا ہی عجیب معاملہ ہے، لیکن بہرحال حرج بھی کیا ہے، بیچارے غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ وقت آنے پر غلط فہمی خود بخود دور ہو جائے گی۔ وہ لوگ بڑی خوشی خوشی مجھے اندر لائے۔ کچھ ملازم ٹائپ کے لوگ بھی نظر آ رہے تھے۔ بھابھی صاحبہ نے دوسروں سے کہا، آپ لوگ آرام کیجئے، میں ذرا اس کی خبر لینے کے بعد اور اسے یاد دلانے کے بعد کہ یہ سہیل ہے واپس آتی ہوں۔ وہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، اور محترمہ بھابھی جان مجھے لیے ہوئے ایک خوبصورت بیڈ روم میں آ گئی۔ حسین بیڈ روم تھا۔ انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، شرم نہیں آئی تھی تمہیں ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوئے؟ ماں باپ نے میرے ساتھ جو سلوک کیا میڈم، آپ اسے نہیں جانتی؟ ہزار بار میں نے تم سے پوچھا کہ کیا خود تمہارے دل میں کوئی ہے؟ کسی کے ساتھ زندگی کے عہد و پیمان کر چکے ہو؟ کبھی بتایا تم نے مجھے؟ میرے ساتھ زندگی کے عہد و پیمان کسی نے نہیں کیے، تو پھر آخر فرا میں کیا خرابی ہے؟ خرابی فرا میں نہیں، مجھ میں ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بعد میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں کیا بکواس کر رہا ہوں۔ دیکھو سہیل، مجھے ڈراؤ نہیں، بہت آگے بڑھ بڑھ کر اس گھر کے معاملات میں مداخلت کرتی ہوں، لیکن تم سب کے سہارے سے۔ اعظم نے اس طرح مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ میں نے یہ ذمہ داریاں اپنے سر لے رکھی ہیں، اور پھر بہرحال مستقبل میں یہ ہمارا گھر ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ فرا جیسی لڑکی کو میں ٹھیک کر لوں گی۔
کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ بس ذرا غلط پرورش پا چکی ہے، ماں باپ نے اسے ضرورت سے زیادہ ہی سر چڑھا رکھا ہے، لیکن یہ تم بھی جانتے ہو کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا سہیل، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم مجھے یہ بتا دو کہ کسی اور کو تو نہیں چاہتے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، جبکہ تم نے ہمیشہ مجھ سے یہی کہا کہ بھابھی اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو آپ کو بتا دوں گا۔ جی ہاں جی ہاں، ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو واقعی آپ کو بتا دوں گا، بلکہ اچھی طرح بتا دوں گا۔ ویسے محترمہ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ پھر غسیلی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، فرزانہ۔ جی ہاں جی ہاں، بہت بہت شکریہ۔ اور یہ صاحب جو خطرناک سی صورت کے مالک ہیں، جنہیں آپ ڈیڈی کہہ رہی تھیں، یہ کون ہے؟ توبہ توبہ توبہ، کسی کو اپنا باپ کہنا کتنا مشکل کام ہے، کاش یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اور دوسری خاتون جو غمزدہ شکل بنائے ہوئے بیٹھی تھی، وہ میری ماں ہوں گی، اور یہ اعظم صاحب۔ اچھا دیکھو کیوں ان بیچارے لوگوں کو غمزدہ کر رہے ہو؟ میڈم بہت بڑا نقصان اٹھائیں گی آپ۔ ایک بات کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ کو جو غلط فہمی ہوئی ہے بہرحال کسی نہ کسی شکل میں دور ہو جائے گی، لیکن اطمینان رکھیں آپ کی اس کوٹھی سے میں کوئی قیمتی شے لے کر نہیں بھاگوں گا۔ اپنا فرض تو میں پورا کر چکا ہوں، اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں سہیل نہیں ہوں۔ پھر وہی بکواس، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ بہتر ہے یہ مسئلہ کل پر چھوڑ دیجیے گا، اور صبح کو یہ سب طے کر لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ بھاگو گے تو نہیں؟ اب نہیں بھاگوں گا، کم از کم میرا ضمیر مطمئن ہے، اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ لوگ خود دھوکہ کھا رہے ہیں، میں نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ سہیل تمہیں اپنی بھابھی کی قسم، دیکھو اب یہاں سے جانا نہیں۔ تمہیں نہیں پتا کہ ہم سب کس طرح خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ جواد صاحب کس قدر خشک مزاج آدمی ہیں، بڑی عجیب سی باتیں کی ہیں انہوں نے ڈیڈی سے۔ ایک عزت دار اور شریف آدمی کے لیے یہ ساری باتیں کس قدر دل دوز ہو سکتی ہیں، تم ان پر غور کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ آرام کیجئے۔ جاؤ گے تو نہیں؟ وعدہ کرتا ہوں۔ میرے سر پر ہاتھ رکھو، بھابھی صاحبہ نے کہا، اور میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کھاؤ میری قسم۔ آپ کی قسم، جب تک آپ لوگ خود مجھے یہاں سے نہیں بھگائیں گے میں یہاں سے نہیں بھاگوں گا۔ اوکے اوکے ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے خدا حافظ کہا اور باہر نکل گئی۔ تب میں نے پورے کمرے کے ماحول کا جائزہ لیا اور مسہری پر جا کر بیٹھ گیا۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، ایسی غلط فہمی ہو رہی ہے ان لوگوں کو کہ کسی طور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اب میں ان سے صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا تو یہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے اور یہی کہیں گے کہ میں اداکاری کر رہا ہوں۔ بہرحال اب کیا کیا جائے، لیکن کم از کم یہ پتہ تو چلنا چاہیے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ پھر اور کوئی ذریعہ نظر نہیں آیا تو میں نے بھی آرام سے سو جانے کی ٹھانی، اور دوسری صبح دن کو 10 بجے تک سوتا رہا۔ پھر کچھ آہٹوں نے ہی جگایا تھا۔ ایک عمر رسیدہ ملازمہ میرے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور فوراً ہی میرے دل میں ایک خیال آیا، کسی ملازم سے ہی کیوں نہ صورتحال معلوم کی جائے، لیکن پتہ نہیں ملازمہ زبان کھولنے پر آمادہ ہوگی یا نہیں۔ میں ایک کروٹ بدل کر اٹھ بیٹھا تو ملازمہ چونک کر سیدھی ہو گئی، پھر اس نے جلدی سے کہا، سلام چھوٹے میاں۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے تمہارا؟ چھوٹے میاں ہمیں بھول گئے، شبنم ہیں ہم۔ ہاں ہاں شبنم شبنم، بس کیا بتاؤں شبنم۔ اچھا یہ بتاؤ باہر کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، سب کے سب جا چکے ہیں۔ منجلے میاں بھی چلے گئے، کوئی کام تھا انہیں۔ بڑے صاحب بھی۔ فرزانہ بیگم کچھ خریداری کرنے گئی ہیں، مجھ سے کہہ گئی تھیں کہ آپ کو ناشتہ دے دوں۔ اور والدہ صاحبہ؟ فرزانہ بیگم کے ساتھ گئی ہوئی ہیں، شبنم صاحبہ نے بتایا۔ شبنم، اس کا مطلب ہے گھر میں کوئی نہیں ہے؟ نہیں جی، ہم سب ہیں۔ ہم سب تو ہیں مگر گھر والوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ لوگ تو گئے ہوئے ہیں۔ شبنم مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ حکم کیجئے چھوٹے میاں۔ دیکھو مجھ سے کوئی الٹا سیدھا سوال مت کرنا، جو تم سے پوچھوں وہ بتانا۔ جی، شبنم حیرت سے بولی۔ 200 روپے انعام دوں گا تمہیں، سمجھی؟ میں نے کہا، اور شبنم کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر سوچا کہ بن گیا کام۔ دو ہی باتیں ہو سکتی تھی، اگر ملازمہ کچھ زیادہ ہی وفادار ہوتی تو یہ 200 روپے کا خیال اس کی آنکھوں میں چمک نہ پیدا کرتا۔ اس کا مطلب ہے وہ زبان کھول دے گی۔ چنانچہ سب سے پہلے میں نے اسے اپنے پاس موجود کرنسی میں سے 200 روپے نکال کر دیے، اور اس نے مجھے کئی سلام کر کے نوٹ اپنے پلو میں باندھ لیے، پھر بولی، ناشتہ لے آئیں سرکار، اگر آپ منہ ہاتھ دھو لیں تو۔ فضول باتیں مت کرو، یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں نے ایک طرف اشارہ کیا اور وہ بیٹھ گئی۔ میرا نام کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ جی چھوٹے میاں۔ دیکھو جی یا کیا اور کیوں کا لفظ تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے، جو کچھ میں پوچھ رہا ہوں وہ سب تفصیل سے بتاتی رہو۔ سہیل میاں ہیں آپ؟ جی ہاں ٹھیک ہے، میں سہیل میاں ہوں۔
بالکل ठीक कहा तुमने शबनम। मुझे यहाँ से गए हुए कितने दिन गुजर गए थे? वो जी, सही बात तो याद नहीं, लेकिन 4-5 महीने तो हो गए। हाँ हाँ, बिल्कुल इतना ही अरसा हुआ है। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। वो मुझे इस तरह देख रही थी जैसे अब उसे मेरी दिमागी हालत पर शुबा हो रहा हो। मैंने फिर पूछा, शबनम तुम कितने अरसे से यहाँ मुलाजिम हो? छोटे मियाँ, हमें तो यहाँ 14-15 साल हो गए। इतने से थे आप जब हम यहाँ आए थे? अल्लाह बख्शे, फजल भी जिंदा था। यहीं पर उसका इंतकाल हुआ, हम बेवा हो गए। उसके बाद भला हमें कहाँ जाना था? गुड, इसका मतलब है कि तुम्हें घर की सारी बातें मालूम हैं। ये तो आप लोगों की मेहरबानी है कि एक नौकरानी को आपने इतनी इज्जत दी। मेरे वालिद साहब का क्या नाम है? बड़े मालिक का? हाँ, नाजिम अली, वो हैरत से बोली। और माँ का क्या नाम है? आयशा बेगम। उसके चेहरे पर हैरत के नकूश गहरे होते चले गए। खैर, मेरे भाई का नाम आज़म है और भाभी का फरजाना, ये तो मुझे मालूम है। छोटे मियाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पल्लू में से 200 रुपए खोल लूँगा, जो कह चुका हूँ वही करो। ज़्यादा गड़बड़ की तो अच्छा नहीं होगा, मैंने कहा, और वो खौफजदा हो गई। उसने दुपट्टे का पल्लू मुट्ठी में दबा लिया। हाँ, अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये फ़रा बेगम और जवाद बेग कौन है? जवाद बेग आपके होने वाले ससुर हैं जी, और फ़रा बेगम आपकी होने वाली बीवी। तो इस घर का मामला क्या चल रहा है? बस जी, जितना हमें मालूम है इतना ही बता सकते हैं। बड़े साहब को कारोबार में नुकसान पे नुकसान हुए, लाखों करोड़ों रुपया डूब गया। सब कुछ तबाह होने को था कि जवाद बेग ने आपका रिश्ता खुद दिया, फरा बीबी के कहने से, और आपका सारा कर्जा अदा कर दिया। इस तरह कारोबार को दोबारा सहारा मिला। बस जी, इतना ही मालूम है हमें तो। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर हंस पड़ा। फिर मैंने कहा, अच्छा लो, ये 200 रुपये और लो। मैं तो ये आजमा रहा था कि तुम घर के मामलात के बारे में कितना जानती हो। शबनम बीबी ने जल्दी से नोट दोबारा मेरे हाथ से ले लिए तो मैंने कहा, और जानती हो ये दोबारा नोट मैंने तुम्हें क्यों दिए हैं? कुर्बान जाऊं सरकार के, आप तो हैं ही बड़े दिल वाले। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये 200 रुपये तुम्हें इसलिए दिए हैं कि जो कुछ मैंने तुमसे पूछा है इसे भूल जाओ, किसी को इसके बारे में ना बताना। ठीक है सरकार, आप जैसा हुक्म दें। अब जाओ, नाश्ते का बंदोबस्त करो, मैंने कहा, और वो कमरे से बाहर निकल गई। सूरत हाल खासी हद तक मेरी समझ में आ रही थी, बल्कि वाकई अब समझने के लिए कुछ नहीं रह गया था। फरजाना भाभी ने जो कुछ कहा था उनके अल्फाज अब मेरी समझ में आ रहे थे। कुर्बानी, इज्जत वगैरह का मामला। तो ये शख्स बेचारा मकरूज हो चुका है। माँ बाप हैं ये मेरे। हो सकता है सुहेल मेरा इतना ही हमशक्ल हो, लेकिन सुहेल, इसका मतलब है कि सुहेल नामी नौजवान घर वालों के फैसले से इत्तफाक ना करते हुए कहीं फरार हो गया है। वाह बेटा, तुम तो चले गए और मुझे फंसा गए मुसीबत में। करना क्या चाहिए अब? इन लोगों को मुश्किलात में अपनी टांग अड़ाऊं या खुद अपनी मुश्किल में मुब्तला रहूं? फैसला करना था। दिल ने कहा कि नादिर कैसी तनहा और बेकैफ ज़िंदगी गुजार रहा है। अगर इन लोगों का तेरे ज़रिए कुछ भला हो सकता है तो क्या हर्ज है? थोड़े दिन तक यही खेल खेल ले। वैसे तो तूने साफ कह दिया है इन लोगों से कि तू सुहेल नहीं है, और आई गई की जिम्मेदारी ये लोग खुद होंगे। चुनाचे अब तेरे लिए यहाँ कोई मुश्किल भी नहीं है। बार बार इन लोगों पर यह इजहार भी नहीं करना कि तू सुहेल नहीं है, कम से कम उस वक्त तक जब तक असली सुहेल या तो वापस ना आ जाए या फिर इस ड्रामे का कोई और ड्रॉप सीन ना हो। सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक खौफनाक उर्दू कहानी जिसका नाम है आसेब। इसके मुसन्निफ हैं M.A. राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 7 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ये फैसला करने के बाद मैं गुसल खाने में दाखिल हो गया। नहा धोकर कपड़े पहनकर बाहर आया था कि शबनम बीबी नाश्ता ले आई और मैंने ये उम्दा नाश्ता किया। मेरे लिबास वगैरह होटल से आ चुके थे और मेरे ही कमरे में सजे हुए थे। घर में इस्तेमाल करने का एक लिबास पहनकर मैं बैठ गया। वैसे मैंने ये देख लिया था कि बराबर की अलमारियों में लातादाद लिबास सजे हुए हैं। जाहिर है ये सुहेल के होंगे, लेकिन मैंने उनमें से कोई लिबास इस्तेमाल नहीं किया था। वैसे भी मैं उन तमाम चीज़ों से गुरेज करना चाहता था। तो फिर फरजाना भाभी वापस आ गई। मेरे लिए ख़ासे तोहफे तहाइफ लाई थी। फिर उन्होंने कहा, माँ बाप से बिल्कुल बातचीत नहीं करोगे? तुम्हें नहीं मालूम अम्मा जान किस कदर बेचैन हैं। ठीक है, चलता हूँ। सुहेल, बहुत गम उठाए हैं उन्होंने। अब देखो ना, तकदीर के फ़ैसलों से इनहराफ नहीं किया जा सकता। तुम सबसे नाराज़गी छोड़ दो। छोड़ दी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या वाकई? बिल्कुल। तो फिर आओ, अम्मा जान से लिपट जाओ।
اور پھر میں جب اماں جان سے لپٹا تو میرے دل کے انتہائی پوشیدہ گوشوں سے ایک درد بھری آواز نکلنے لگی۔ یہ آواز میرے کانوں میں الفاظ بن کر گونج رہی تھی۔ یہ آواز میری ماں کی تھی۔ آج ایک دوسری ماں سے لپٹ کر مجھے اپنی ماں یاد آئی تھی، لیکن ان یادوں کے ساتھ ساتھ دل پر ایک بوجھ بھی تھا۔ جیسے بھی گزرتی زندگی گزار لیتی، میری پرورش کرتی، میں جوان ہوتا تو اس کا سہارا بن جاتا۔ شادی کے بغیر کیا وہ نہیں رہ سکتی تھی؟ ارے بھیک مانگ لیتی، برتن مانج لیتی دوسرے گھروں کے، لیکن مجھ پر ستیلا باپ تو مسلط نہ کرتی، جس نے میری شخصیت ہی مسخ کر کے رکھ دی تھی۔